दाहिनी तरफ एक 7 साल का बच्चा खड़ा है, बाएं तरफ एक 9 साल का बच्चा खड़ा है। दाएं तरफ देखा, उसने एक हाथ पकड़ रखा है, थैला छीन रहा है। दूसरी तरफ देखा, 9 साल का बच्चा मेरा दूसरा थैला पकड़ के खींच रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा 7 साल का बच्चा, अल्लाह के नबी मेरा बाप इस दुनिया से इंतकाल कर गया है, मेरी माँ कमाने के लायक नहीं है, मैं यतीम हूँ। दूसरी तरफ नजर दौड़ाई, वो कहने लगा अल्लाह के नबी मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, मेरा बाप बूढ़ा हो चुका, वो कमाने के लायक नहीं, मैं भी यतीम हूँ। एक ने कहा मेरा बाप नहीं, दूसरे ने कहा मेरी माँ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर देखा तो 7 साल का बच्चा कहता कि मेरे घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला। बाएं तरफ देखा तो वो कह रहा कि मेरे घर में 7 दिन से चूल्हा नहीं जला। हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। आपने कहा बेटे ये थैला तुम ले जाओ। दूसरा थैला आपने लिया और कहा बेटे ये तुम ले जाओ। दोनों बच्चे अपने सर पर थैला लाद कर ले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख रहे हैं और उस वक्त तक उन दोनों बच्चों को देखते रहे जब तक कि वो दोनों बच्चे नबी की आंखों से ओझल। यतीमी का दर्द मैंने देखा है आयशा, जब मुझे मेरे दादा ने पाला और जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरा दादा भी मुझे छोड़ के चला गया। यतीमी का दर्द मैंने देखा है, तुमने नहीं, इसलिए किसी यतीम बच्चे का हिस्सा लेना मैंने गवारा नहीं किया, अपना सारा माल यतीम। सुनो मेरे साथियों, ये वाकया थोड़ा सा दर्दनाक भी है और आपकी आंखों में आंसू भी ला सकता है, आपके कमजोर दिलों को झंझोड़ भी सकता है। सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सा माल आता है। अब उबैदा इब्न अल जर्राह बहरैन से माल लेकर आते हैं। एक अरब मुल्क है बहरैन, पहले सब अरबी मुल्क एक थे। जब ये माल आया, बहुत सा माल आया, इसमें सहाबा को माल बढ़ना था, माल गनीमत सहाबा को तकसीम होना था। ऐलान कर दिया जाता है फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी इस माल को लोगों में तकसीम करेंगे, तमाम लोगों को उनका पूरा पूरा हक मिलेगा। हजरत आयशा ने फरमाया अरे अल्लाह के नबी क्या आपका भी हिस्सा है? आपने फरमाया हाँ, इस माल गनीमत में सबका हिस्सा है। आयशा मुझे भी हिस्सा मिलेगा। हजरत आयशा कहती है अरे अल्लाह के नबी 15 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, कहीं से खजूर आ गया, खा लिया, पानी पी लिए, खजूर और पानी पे गुजारा चलता रहा। अम्मी आयशा कहती हैं अरे अल्लाह के नबी फजर की नमाज के बाद जब आप लोगों को उनका माल तकसीम करेंगे तो आपको भी तो आपका हिस्सा मिलेगा। फरमाया हाँ, मुझे भी मेरा हिस्सा मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते आयशा चूल्हा संभाल लो, लकड़ियां रख लो, चूल्हे की पुताई उताई कर लो, जो करना कर लो। कल हमारे घर पे ही गोश्त पकेगा, कल सालन हमारे घर में भी बनेगा। फजर की आजान की आवाज आती है, हजरत बिलाल फजर की आजान देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद के अंदर दाखिल होते तो क्या देखते हैं, आज मस्जिद नबी खचाखच भरी हुई है। सहाबा ने मस्जिद नबी को पहले से भर दिया है। आज से पहले कभी इतनी जल्दी मस्जिद नहीं भरी गई। आज फजर की नमाज से पहले लोग मस्जिद में आ गए, खचाखच मस्जिद भरी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने नमाजियों को आज देखा तो पहले मुस्कुरा दिए हैं, लेकिन फौरन आपकी मुस्कुराहट खत्म हो गई। फरमाया ओ अब पता चला कि तुम क्यों आए हो, शायद सुन लिया है फजर की नमाज के बाद माल तकसीम होगा। साहबा हंसने लगे, हाँ दिल के कितने साफ थे। हाँ अल्लाह के रसूल ऐलान हुआ था फजर के बाद अल्लाह के नबी माल तकसीम करेंगे, इसलिए हम लोग चले आए, वरना अपने अपने मोहल्ले और कबीले की मस्जिदों में भी नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन माल में हमारा हक है, हमें मिलेगा। अल्लाह के नबी ने माल तकसीम करने से पहले जो फरमाया वो सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों मुझे अपने इंतकाल के बाद तुम्हारे शिर्क में और बिदातों में मुब्तला होने का डर नहीं है। मेरे इंतकाल के बाद तुम शिर्क करने लगोगी या बिदातों में मुब्तला हो जाओगी, मुझे इस बात का खौफ नहीं है।
آج تم نے سن لیا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ مال لائے، مال لینے کے لیے تم فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں آ گئے، آج ہم نے مال کی محبت تمہارے اندر دیکھی ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے انتقال کے بعد یہ مال کی محبت تمہیں کہیں دین سے دور نہ کر دے، اسلام سے دور نہ کر دے، دین سے بیزار نہ کر دے، دین سے تمہیں کوزوں دور نہ کر دے، یہ مال کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ خوش رہو، خوش ہو، خوش ہونا چاہیے، یقیناً تمہیں تمہارا حصہ ملے گا، لیکن آج مال کی محبت تمہیں کھینچ کے لے آئی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے انتقال کے بعد آنے والے زمانے میں، بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں اپنا اسلام نہ خرچ کر دے، اپنا اسلام ختم نہ کر دیں، اپنا دین نہ بھول جائیں، بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں دین سے دور نہ ہو جائے۔ اس کا جیتا جاتا نقشہ آج دیکھا جاتا ہے، دیکھ لیجئے لوگ دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں، اتنے دور، اور مال و دولت کی محبت میں اتنے غرقاب ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو۔ کون سا؟ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو۔ کون سا؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، دعا پڑھ کے اٹھے گا، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا، تسبیح پڑھے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سب کچھ پڑھے گا، صبح اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا۔ یمسی کافرن، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں وہ رات گزارے گا، مغرب پڑھے گا، عشاء پڑھے گا، آیت الکرسی پڑھے گا، تسبیح و تحلیل پڑھ کر بستر پہ سوئے گا، حالت ایمان میں وہ سوئے گا، یصبح کافرا، لیکن فجر کی بعد وہ کافر ہو جائے گا، صبح اٹھتے اٹھتے اس کی صبح حالت کفر میں ہوگی۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا، وہ دنیا کے چند ٹکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا۔ دیکھ لو آج الیکشن لڑنے والوں کو وہ مندروں میں جا کر مسلمان ہونے کے باوجود وہ مندروں میں جا کے ٹیکا بھی لگوا رہے ہیں، مندر میں گھس کر مسلمان ہونے کے باوجود مورتیوں پر ہار بھی چڑھا رہے ہیں، غیر مسلموں کا ووٹ لینے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے وہ اپنا رہے ہیں۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا۔ آج اس کا جیتا جاگتا نمونہ اپنی بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، اپنی پورنیہ کی دھرتی پر تم دیکھ سکتے ہو، کٹیہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، پورے بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، اور اس میں داڑھی والے بھی شامل ہیں، تم ان کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، آنے والے زمانے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں دین کی محبت، مال و دولت کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی نے، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے لوگوں کو ان کا حق دیا، اتنا دیا کہ اس دن کوئی ناراض نہیں ہوا، اتنا مال آیا، زندگی میں سب سے زیادہ مال ہاتھ لگاتا، سب سے بڑا مال، بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگاتا، آپ نے کنجوسی نہیں کی، سب کو دیتے چلے گئے۔ مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے، اس کو اٹھا رہے تو اٹھا نہیں پا رہے، لیکن فرمایا اپنا اپنا مال لے کر جاؤ۔ اس لیے اللہ کے رسول کو بھی اپنا حصہ خود اٹھانا پڑا، اٹھا رہے لیکن مال اتنا تھا کہ اٹھ نہیں رہا ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہو جس طریقے سے چل پا رہے ہیں چل رہے ہیں۔ صحابہ اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے، 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، جیسے آپ نے ان دونوں تھیلوں کو اٹھایا
بچہ کھڑا ہے, دائیں طرف دیکھا اس نے ایک ہاتھ پکڑ رکھا ہے, تھیلا چھین رہا ہے. دوسری طرف دیکھا 9 سال کا بچہ میرا دوسرا تھیلا پکڑ کے کھینچ رہا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا 7 سال کا بچہ, اللہ کے نبی میرا باپ اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے, میری ماں کمانے کے لائق نہیں ہے, میں یتیم ہوں. دوسری طرف نظر دوڑائی, وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے, میرا باپ بوڑھا ہو چکا, وہ کمانے کے لائق نہیں, میں بھی یتیم ہوں. ایک نے کہا میرا باپ نہیں, دوسرے نے کہا میری ماں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا تو 7 سال کا بچہ کہتا کہ میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا. بائیں طرف دیکھا تو وہ کہہ رہا کہ میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا. ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی. آپ نے کہا بیٹے یہ تھیلا تم لے جاؤ. دوسرا تھیلا آپ نے لیا اور کہا بیٹے یہ تم لے جاؤ. دونوں بچے اپنے سر پر تھیلا لاد کر لے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت تک ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے, وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے. اللہ کے نبی ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے. جب وہ خود اوجھل ہو گئے تب آپ گھر گئے, دروازے کو دستک دی. اماں عائشہ نے دروازہ کھولا, ہنستے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم. عائشہ جواب دیتی ہے وعلیکم السلام. اللہ کے رسول میرے شوہر میرے سرتاج خالی ہاتھ گئے, خالی ہاتھ واپس. آپ کو اپنا حصہ لانے والے تھے, کیا ہوا؟ عائشہ ادھر آؤ, بستر پر بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئی. عائشہ راستے میں 2 یتیم بچے مل گئے, مال بہت ملا تھا, آج ہمارے گھر میں چولہا جلتا, لیکن 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا. ایک کا باپ نہیں, ایک کی ماں نہیں, ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا, ایک کے گھر میں 7 دن سے نہیں چلا. میں نے ایک تھیلا اس کو دے دیا, ایک اس کو دے دیا, دونوں بچے اپنے اپنے گھر لے گئے. امی عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا, لیکن دونوں تھیلوں میں سے ایک ایک 2 مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا. میں کہاں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا, لیکن جب مال بہت تھا تو تھوڑا تھوڑا نکال لیتے, 2 مٹھی ایک ایک مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی روٹی پک جاتی, آج میرے گھر میں بھی سالن پک جاتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں نے سوچا کہ نکال لوں تھوڑا تھوڑا, لیکن پھر سوچا کہ 5 دن سے چولہا نہیں, اس کے 7 دن سے نہیں, میں نیت کر چکا تھا کہ میں پورا یتیم بچوں کو دے دوں گا, پھر میں نے اپنی نیت کو توڑنا گوارا نہیں کیا. حضرت عائشہ کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن پھر بھی تھوڑا سا نکال لیتے تو اچھا ہوتا. تو اللہ کے نبی نے اب جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں. عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں. عائشہ تمہارے باپ ابو بکر آج بھی زندہ ہے, عائشہ تمہاری ماں آج بھی زندہ ہے, تم نے یتیمی نہیں دیکھی ہے. یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 7 مہینے کا تھا, ابھی 9 مہینے پورا ہونے میں 2 مہینے باقی تھے, میرا اس دنیا میں آنے میں 2 مہینے کا وقت باقی تھا. میرا باپ مجھے میری ماں کے پیٹ میں چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے چلا گیا. جب میں باہر آیا میں نے سنسار میں نے دنیا میں نے مکے کی فضا میں جب کھلی سانس لی تو بڑا ہونے کے بعد پتا چلا کہ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا. عائشہ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو. جب میں 6 سال کا ہوا میری ماں مجھے اپنے ننیال میرے ممیال یا ننیال لے کر گئی, مجھے میرے ماں اور نانا کے گھر لے کے گئی. جب میں لوٹ کے وہاں سے واپس آ رہا تھا میری ماں میری انگلی پکڑ کے مجھے چلا رہی تھی. مقام ابوا راستے میں ایک مقام پڑتا ہے, وہی میرے باپ کی قبر تھی. میری ماں کہتی ہے بیٹے چلو تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں. میری ماں نے جب مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اسی وقت میری ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ کر پائی اور اسی وقت وہ بیٹھ گئی قبر پر. بیٹھتے ہی اس کو اٹیک پڑتا ہے اور میری ماں کی روح کب سے اس سری سے پرواز ہو جاتی
رہی ہے عائشہ ایسا دن کبھی دیکھا ہوگا کہ ابھی اپنے باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے, ابھی رو کر آنکھیں خشک بھی نہیں ہوئی, پلٹ کے دیکھا تو ماں کو بھی مرا ہوا پایا, پلٹ کے دیکھا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی. یعنی باپ کی قبر کو دیکھ کر ابھی پلٹا بھی نہیں تھا کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے عائشہ. جب مجھے میرے دادا نے پالا اور جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے, تم نے نہیں. اس لیے کسی یتیم بچے کا حصہ لینا میں نے گوارا نہیں کیا, اپنا سارا مال یتیموں کو دے دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ تقریباً زوال کا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا. اس کے بعد آپ لیٹ گئے, تھوڑی دیر کے بعد زوال کا وقت ختم ہوتا ہے, ظہر کا وقت لگ جاتا ہے. حضرت بلال نے اذان دی, اللہ کے نبی نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد مسجد میں جب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ان دونوں یتیم بچوں کا دماغ میں بھرا ہوا تھا. یتیم بچوں کے بارے میں وہ آپ کے ذہن میں تھا. آپ نے وہاں لوگوں کو بتایا, لوگوں انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین, انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین. لوگوں قیامت کے دن میں اور پڑوسیوں کی پرورش کرنے والا, میں اور پڑوسیوں کو اور یتیموں کو کھلانے پلانے والا, قیامت کے دن میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا, یتیم بچوں کو پالنے پوسنے والا, یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا, قیامت کے دن ہم دونوں جنت میں ایسے رہیں گے. پھر آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا, ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا اور فرمایا ہم دونوں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں. یعنی یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا, میرا پڑوسی بن کر رہے گا. تو میرے بھائیوں ایک راستہ یہ بھی ہے جنت میں جانے کا, یتیموں کی پرورش کی جائے, یتیموں کو کھلایا پلایا جائے, یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے, یتیم بچوں کو ڈھونڈا جائے, یتیم بچوں کو تلاش کیا جائے, ان یتیم بچوں کی پرورش کا الگ انتظام کر دیا جائے. تو یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے اور کامیاب مومن کی ایک پہچان. کہاں ہے ہمارے پاس ایک راستہ بتایا اللہ کے نبی نے, صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما, آج تم لوگوں میں سے کوئی روزے سے ہے؟ ابو بکر نے اشارہ کیا, اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں. آپ نے کہا اچھا. من اطعم منکم اليوم مسکینا, کیا تم میں سے کسی نے آج کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا, کہ اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں, میرے حصے کا کھانا بچا تھا اس لیے میں نے دوپہر میں ایک مسکین کو, ایک فقیر کو کھانا بھی کھلا دیا. اللہ کے نبی نے کہا اچھا. من تبع من عاد منکم اليوم مریضا, تم میں سے کسی نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کوئی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے, کہا ہاں ہمارے گاؤں میں ایک آدمی بیمار تھا, میں اس کی عیادت کے لیے بھی گیا ہوں. اے اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت کی ہے, اس کی بیمارداری کی ہے, اس کو دیکھنے کے لیے میں گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا من تبع منکم اليوم جنازۃ, کیا آج کوئی کسی جنازے میں بھی شامل رہا؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کے یہاں کسی کا انتقال ہوا ہو اور وہ قبرستان تک اس کے ساتھ رہا ہو, جنازے میں اس کے پیچھے پیچھے گیا ہو؟ ابو بکر ہی اٹھتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول میرے علاقے میں ایک انسان, ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, میں اس کے گھر گیا, میں نے اس کو غسل دیا, میں نے اس کو کفن بھی پہنایا, میں نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی, قبرستان میں گیا, میں قبر میں اترا, میں نے اس کو اتارا بھی, میں نے اس کو مٹی بھی دی, میں قبرستان تک ساتھ بھی گیا. اللہ کے نبی نے کہا جس آدمی کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں, جو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو, جو کسی فقیر و مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو, جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو, اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چل کر قبرستان تک جا کر مٹی بھی دیتا ہو, جس کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں, مجتمعنا, جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں جمع ہو جائیں, اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے. وہ آدمی جنت کے اندر جا کر رہے گا, اس آدمی کو اللہ رب العالمین جنت دے کر رہے گا. یہ آدمی بھی جنتی ہے, یہ آدمی بھی جنتی ہے.